अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर में हूं मोहम्मद मालिक। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, कोई सरप्राइजेस नहीं थे। ख्याल यही था कि 63 वाला फैसला स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, लेकिन हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, सियाक व सबाक जिसको कहते हैं। जब 2022 में फैसला आया पहली दफा और 63A को उड़ा दिया उस वक्त 5 मेंबर बेंच ने, उस वक्त भी उसके अवामिल ज्यादा सियासी थे और तभी यही बात होती थी कि ये एक लीगल फैसला नहीं है, एक पोलिटिकल फैसला। मैं तो अगरचे इस फैसले के रिवाइवल के हक में हूं कि वाकई ये गलत फैसला था पहले वाला, लेकिन आज भी जो फैसला हुआ मैं उसको यही कहूंगा कि राइट वाज डन इन अ रॉन्ग वे। आज भी इस पर सवाल है कि जिस तरीके से हुआ और बड़े सीरियस वायलेशंस क्वेश्चंस उठाए गए। पहले 3 मेंबर कमेटी के बजाय 2 मेंबर जजेस कमेटी ने बेंच बना दिया, उसमें भी एतराजात उठे, दे वर ब्रश असाइड। फिर 5 मेंबर बेंच अनाउंस होता है और 4 मेंबर बेंच बैठ के पहले दिन हियरिंग करता है। होता हमेशा ये है कि जब अगर बेंच पे कोई जज उठ जाए या ना आए, रिक्यूज करे या ना करे, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। मुनीब अख्तर साहब ने ना रिक्यूज किया ना बैठ रहे थे, बट बेंच सैट। उस पर भी क्वेश्चंस उठाए, अली जफर साहब ने उसको चैलेंज भी किया, सब कुछ हुआ, उन्होंने उस लीगैलिटी को भी कहा ये लीगल है, चले वो भी फैसला हो गया, खत्म हो गया। फिर आज जब शुरू हुआ मुकदमा तो फिर काफी चीजें ऑन द वॉल लिखी हुई थी, जिसको कहते हैं हम नवश्ता दीवार। ये हमने कल भी क्या बात की थी, मैंने इस पे क्या बात की थी, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। वो एक दूसरे बेंच अली जफर साहब एनालिस्टी वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये फैसला आता है तो फिर तो हम कल आर्ग्यू करेंगे, और अगर ये फैसला नहीं आता तो फिर सुबह कोर्ट में जाके इस बात का फैसला होगा कि हम बॉयकॉट करते हैं या नहीं करते। मेरी इत्तला ये है कि अगर फैसला आता है खासतौर पर बेंच के लीगल होने का, तो फिर पीटीआई का प्लान ये है कि हम इसको फौरन चैलेंज करेंगे लीगैलिटी को, बिकॉज वो जो लीगैलिटी का चैलेंज है वो एक दूसरे बेंच के पास जाएगा। लेकिन जो हम 2-3 दिन से कोर्ट में देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है कि 63A वाला फैसला कल होता नजर आता है, और अगर ना भी हुआ तो शायद शॉर्ट ऑर्डर में कम से कम ये हो जाएगा, लग ये रहा है कि वक्ती तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए पुराना ऑर्डर। अगर वो सस्पेंड हो जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर फिर मैदान खुल जाएगा, जो उन्होंने बंदे तोड़ने हैं, जोड़ने हैं, कन्विंस करने हैं, तो वो फिर उसको कर पाएंगे। वही हुआ। अब इन्होंने चैलेंज भी कर दिया इसको बेंच पे लीगैलिटी शमीम नकवी साहब की तरफ से, वो एक चैलेंज हो गया पीटीआई से। फैसले में कोई सरप्राइजेस थे, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग मूव देखी हमने। आज मैंने सारा ट्रायल सुना 3-3.5 घंटे बैठ के। जब अली जफर साहब ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, उन्होंने कहा मैंने अपने क्लाइंट पर, उन्होंने पहले आज कहा कि इमरान खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं तो मौका दें उनको वो बात करने का। कोर्ट से तो ऑब्वियसली नॉट अनएक्सपेक्टेडली इट वाज टर्न डाउन। तो उन्होंने कहा मैं फिर हम विड्रॉ कर रहे हैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एज जिसको आप कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट, आप असिस्ट करें। थोड़ी देर 10-15 सेकंड अली जफर साहब सोचते रहे, फिर उन्होंने एग्री कर लिया, और शायद आप सोशल मीडिया पे उसकी कीमत चुका भी रहे हैं। बट आई थिंक द थंडर वाज स्टोलन, क्योंकि अगर ये उस वक्त करके बाहर निकले होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हेडलाइंस बनती, वो तो नहीं बनी, और अब दूसरी तरफ चीज चली गई। इश्यू अब ये है अब क्या होगा। अब तो एब्सोल्युटली सर्टन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि हम किसी भी तरह कबूल नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी, हम तहरीक चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान, जो आजकल उनका वजन बहुत ज्यादा हैवी है इस तमाम के अंदर, उन्होंने आज क्या कहा है, जरा वो भी सुन लें। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज की। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उसमें इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे, आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना जरूरी है, तो फिर हमारे मकासद के लिए जरूरी क्यों नहीं है? जैसा के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, सारी बातें करके उन्होंने कहा कि फैसला हम कबूल करते हैं, मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी तो फिर ये सारा ताश के पत्ते खोलने का मकसद क्या था? इस शतरंज की जो बाजी लग रही है, अगर क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इतना फिर दर्द क्यों उठाया जा रहा है? सो ऑब्वियसली
اب 2-3 سوال اٹھتے ہیں. کیا مولانا صاحب جوائن کریں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں، یا وہ جو سرج آف پاپولیرٹی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا پاور گیم کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ میرا میکسیمم سٹیک جو مجھے مل سکتا ہے اس وقت ملے گا، وہ آئندہ نہیں مل سکتا. بیکاز نمبرز گیم تو اب الٹ سکتی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر 2-3 بلین روپے بھی خرچے گئے تو اس ملک میں ہم نے بہت کچھ ہوتے دیکھا ہے. اور اس بات پہ بلکہ جھگڑا بھی ہونے کے قریب تھا جب ایک موقع پہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ مائی لارڈز یو آر اوپننگ دا ڈورز ٹو ہارس ٹریڈنگ. تو بڑی سختی سے چیف جسٹس صاحب نے رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا ناؤ یو آر وینچرنگ ان ارینا آف کنٹمپٹ آف کورٹ، کہ اب آپ اس دائرے میں آ رہے ہیں علی صاحب جہاں آپ کنٹمپٹ آف کورٹ میں کریں گے. we respect you but you respect us also. اور then he said I am cautioning you, we are cautioning you. اور تھوڑی دیر کے لیے تلخی بھی ہو گئی بٹ دین علی ظفر صاحب کا ذرا مزاج ٹھنڈا ہے. سو بڑا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا تھا. کلیئر ہے کہ اب ہو گیا ہے، صحیح طریقے سے ہوا ہے نہیں ہوا کلیئرلی نہیں ہوا بٹ ہو گیا ہے. اب نیکسٹ فیز ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی، پھر کیا ہوگا اور اب پی ٹی آئی کے آپشنز کیا ہیں اور باقی حالات کس طرح چلیں گے، ان سب پہ بات کریں گے. ہمیں جوائنٹ اسٹوڈیو میں نصرت جاوید صاحب نے، ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن، کاشف عباسی، اور ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، پارلیمنٹری لیڈر سینٹ کے بھی ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ میں. علی آپ سے ذرا کوئکلی شو کرتے ہیں، کوئی سرپرائز نہیں تھا. پہلے تو یہ بتائیں آپ نے جب بوائیکاٹ کیا تو چلے کیوں نہیں گئے، آپ وہاں کیوں کھڑے رہے؟ اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈیلیوٹ کر دی چیزوں کو. کوئی ڈیلیوٹ نہیں ہوتا جی، بڑا موقف. کل سے ہم جواب دے رہے ہیں، عدالت سوال پوچھ رہی ہے اور ہم یہی جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو کسی قسم کی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آگے چلیں اور اس کا فیصلہ کریں ریویو کا، کیونکہ آپ کی تشکیل درست نہیں. آپ کے پاس جو آتھر جج ہے وہ بیٹھا نہیں ہوا، ریویو کا ٹائم گزر چکا ہوا ہے، اس میں کوئی ریویو کی گنجائش نہیں بنتی کیس میں، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری پوزیشنز ہم نے لی تھیں. کل جب میری خان صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اپنے پوری طرح موقف دینے کے بعد آپ بے شک اس کو بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ ایکچولی لفظ نہیں صحیح ہوتا، یعنی آپ پروسیڈنگ سے مزید وڈرا کر جائیں. تو وہ میں نے خان صاحب کی جو پیغام تھا وہ جب پہنچانے کی کوشش کی تو جج صاحب عمران خان صاحب کا نام لینے کو تیار نہیں تھے، سننے کو تیار نہیں تھے. وہاں سے کچھ تلخی شروع ہوئی، وہ بہرحال ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا عجیب بات نہیں کیونکہ ایشو ہی ایسا تھا. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اور حقیقت بھی ہے، لگ بھی یہ رہا ہے، پرسیپشن بھی یہی ہے کہ جو جلد بازی ہو رہی ہے اس کیس میں وہ بیسیکلی ہوا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ آئینی امینڈمنٹ ہو جائے. تو اس پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، عدالت نے کچھ نوٹس کی بھی بات کی، کوشن کی بات کی، لیکن میں نے موقف اپنا پیش کیا. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر عدالت نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کس کیپیسٹی میں پوچھیں؟ وہ ایک ہی کیپیسٹی ہوتی ہے، آپ آفیسر آف دا کورٹ ہیں. اور اب اگر جج صاحبان آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں تو وہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک پروفیشنل وکیل. لیکن ایک چیز بتائیں جب آپ نے شروع میں کہا کہ خان صاحب وانٹس ٹو ایڈریس دا کورٹ، آپ کو پتا تھا کہ کورٹ الاؤ نہیں کرے گی، تو کیا واز دیٹ اناؤنس جان کے آپ نے کہا تاکہ اس پہ پھڈا ہوگا تو اٹ گیوز یو اے فردر ایکسکیوز؟ بیکاز وی آل نو کہ وہ تو ہونا نہیں تھا، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ بڑی ان ریزنیبل ریکویسٹ کر رہے ہیں. جی میرا خیال ہے بڑی ریزنیبل ریکویسٹ تھی جی. وہ عمران خان صاحب کا نام لیا ہوا ہے اور وہ نام ان کا جو تھا اس نام کے چونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں بائی نیم، تو ان کا انٹائٹلمنٹ ہے، ان کا حق ہے اگر وہ کوئی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کورٹ کو. اور میری جب کل بات ہوئی تھی تو یہی فیصلہ تھا کہ ہم پہلی بار ریکویسٹ کریں گے، اور ایسا کیا بھی ہے. پہلے آپ کو نیب کے کیس میں یاد ہے کہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، عدالت کو کوئی بتانا چاہتے تھے، لیکن وہ عدالت نے بہرحال نہیں موقع دیا. تو اس کے بعد جب میں نے وہ جواب دے دیے عدالت کے، تو میں نے پھر عدالت کو دوبارہ کہا کہ چونکہ اب میں پروسیڈنگز کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تو مجھے اجازت دیں کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں. انہوں نے پھر کمرے سے مجھے باہر جانے دیا. یہ بھی ہمارا ایک نارم ہوتا ہے، ہم ویسے اٹھ کے نہیں چلے جاتے عدالتوں سے. اور اس کے بعد میں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی، اندر کاروائی جاری تھی، اور پریس کانفرنس میں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ہم نے پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لے رہے، اندر جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کر لیں.
اور یہ پریس آپ مجھے بتائیں ایز اے لائر کوئی لیگل امپیڈیمنٹ، نمبرز گیم علیحدہ چیز ہے، کوئی لیگل رکاوٹ رہ گئی ہے گورنمنٹ کے لیے اب اپنا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے میں؟ بیکاز پہلے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا تھا، ساری مصیبت تھی، اب تو کھلا میدان ہے نا گورنمنٹ کے لیے، نمبر پورے کرنے نا، اب تو نمبرز پورے کرنے۔ پہلے تو لیگل جو ہچ ہے بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جو بینچ جس نے فیصلہ کیا ہے، میں نے صبح ہی پٹیشن فائل کر دی تھی، جس پٹیشن میں نے چیلنج کیا ہے اس کی تشکیل کو، اس لیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ جو ججمنٹ ہے یہ چونکہ ایک ایسے بینچ نے دی ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، جو قانون کے مطابق نہیں بنا، تو اس کا یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ایک دوسرے بینچ سے۔ لیکن علی صاحب یہ بتائیں، آپ اس ججز کمیٹی کو بھی نہیں مان رہے جس نے بینچ بنانا ہے، تو نیکسٹ بینچ بھی اگر بنتا ہے اس پٹیشن کو سننے کے لیے، وہ بھی تو وہی کمیٹی بنا رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی وہ صحیح نہیں ہے، اس میں 3 ٹاپ ججز نہیں ہے، تو پھر کیا اس کمیٹی کا بنایا ہوا بینچ اب آپ مان لیں گے؟ جی نہیں، اب ہم نے یہ کہا ہے اور میں نے یہ آخر میں درخواست بھی کی تھی نکلنے سے پہلے، عدالت کو چھوڑنے سے پہلے، کہ آپ 18 ججز 19 ججز جتنے بھی اس وقت اویلیبل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو کال کریں اور ان سے یہ سیٹل کرائے معاملہ کہ یہ کون سا بینچ سنے گا اور کیا ہوگا اور کس طرح مسائل کا حل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے اور انسٹیٹیوشنز کو آپ تباہ کر دیں گے۔ اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو سیاستدان ہیں آپ لوگ بھی بیٹھیں، ہم بھی آپ کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میری ابھی بھی یہی رائے ہے کہ اگر اس چیز کو سالو کرنا ہے تو سارے جج صاحبان بیٹھیں۔ لیکن وہ تو چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن ہے نا کہ وہ فل کورٹ اپنا میٹنگ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے۔ مالک صاحب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایسے جوڈیشل پریسیڈنٹ ہیں جہاں دوسرے جج صاحبان بھی جو ہیں میجورٹی میں اگر بیٹھ کے وہ بلا لیں تو وہ بھی ایک میٹنگ بلا سکتے ہیں، جس طرح ہمارا ہوا تھا جب سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سینئر جج تھے، سینئر پیونی جج اجمل میاں صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں بینچ، لیکن پھر کہا کہ چونکہ میں علی ظفر صاحب، کاشف صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہوگا یا برا پریسیڈنٹ ہوگا کہ اگر جج جو زیادہ نمبر کے ہوں وہ اس طرح کا کچھ اپنا بینچ بنا کے کاروائی کر دیں، ول دیٹ بی گڈ؟ کاشف صاحب ہوا ہے پہلے، ہوا ہے تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی تو برے تھے نا، اس ملک میں کوز بھی ہوئے ہیں لیکن وہ اچھے تھوڑی ہیں، اس کے کانسیکوینسز تو اچھے نہیں تھے جب پہلے ہوا تھا۔ جی کانسیکوینسز بالکل درست تھے، اجمل میاں صاحب بڑے اچھے جج چیف جسٹس بن گئے تھے اور انہوں نے اپنے ہی اندر اپنی ہی ریزولوشن کے لیے سجاد علی صاحب کو ہٹایا تھا اور اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا سپریم کورٹ کا۔ لیکن آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی کسی کو ہٹائیں یا آپ وہ، میں کہہ رہا ہوں سولوشن کی طرف جائیں، سالو کریں۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو جج صاحبان جو باقی ہیں وہ بیٹھ کے اگر میٹنگ کال کر لیں اپنی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، آرٹیکل 191 کے تحت وہ میٹنگ کال کر سکتے ہیں۔ ہم نے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ہم نے انسٹیٹیوشن کی مدد کرنی ہے۔ علی صاحب ایک چیز تو بتائیے، یہ سینسٹیو ایریا میں وینچر کر رہا ہوں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ نمبرز گیم کی جہاں اتنی تاش لگی ہے تو نمبرز گیم بھی میرے خیال میں پوری ہو جائے گی، کس طرح ہوگی اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے۔ لیکن نام سرکولیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر اور یہ بھی چینج ہم سن رہے ہیں کہ وہ فارمولا بھی شاید چینج ہو جائے گا اب کہ نیکسٹ ان لائن آٹومیٹکلی چیف جسٹس بنیں گے۔ اگر اس بینچ میں سے ایک یا دو لوگ کسی کا نام آ جاتا ہے نیکسٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اور کسی کا نام آ جاتا ہے چیف جسٹس آف دا نیکسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اگر اس بینچ میں سے کوئی لوگ ادھر چلے گئے تو کیا وہ ایک کوئٹ پرو کو کا تاثر ملے گا؟ اس پہ لیگل کمیونٹی کا کیا ریاکشن ہوگا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بینچ جائز بینچ ہے ہی نہیں، یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس بینچ میں سے کوئی جاتے ہیں، آج میں نے کہا تھا کہ پرسیپشن یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو فائدہ یا نقصان ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، اس کو کائنڈلی سالو کریں۔ اسی لیے سارے ججز بیٹھ جائیں، جتنا سپریم کورٹ ہے بیٹھ کے اس کو سالو کرے۔ ایک ہی راستہ ہے ہمارا اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کا اور وہ یہ ہے۔ اور میں نے عدالت میں بھی کہا، آپ نے بھی سنا
آج بھی میں آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن ہے. ہم ہر وقت دیکھیں ایشو بڑا سمپل ہے کہ یہ فیصلہ میرٹس پہ جو بھی ہوگا جس طرح کیا گیا وہ غلط تھا. آپ نے بحث کی تھوڑی بہت اس کو نریٹ کیا, لیکن میری بحث بڑی واضح تھی, ہر پوائنٹ پہ بڑی واضح تھی, اور مجھے نظر آ رہا تھا, ہر ایک کو پتا تھا, بلکہ بچے کو پتا تھا. ایک آپ سے بات اور پوچھ لوں, جب آپ اس وقت چلے گئے ہوئے تھے کورٹ میں, تو ایک رپورٹ فائل کی نائک صاحب نے, ان کی ٹیم نے, بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کمپیریزن ڈرا کیا ہوا تھا ایسے قانون سازی پہ فلور کراسنگ کے, اور اس میں ایک پیٹرن یہ نظر آیا کہ جو میچور ڈیموکریسیز ہیں, مثلاً انگلینڈ, یو کے کی ہو گئی, امریکہ ہو گیا, فرانس ہو گیا, اور اس قسم کے جو ملک تھے کینیڈا وغیرہ, وہاں پہ فلور کراسنگ نہیں ہے. اور دنیا میں کوئی اگزامپل نہیں ہے سوائے پاکستان اور انڈیا کے جہاں پہ اس کی پیننس ہوتی ہے, وہاں اپنا بیان دے, اپنا ووٹ دے کے یو سروائیو, اور یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے کہ اس کی پینلٹی ہے. ایک اگزامپل آئی کہ پاپوا نیو گینی میں ہمارے والا قانون بنا تھا جہاں پہ انہوں کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ فارغ بھی ہو جائیں گے, مگر وہ بھی وہاں کی سپریم کورٹ نے اڑا دیا. تو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ جہاں جہاں ڈیولپ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ اس طرح کے قانون کو نہیں انکریج کیا گیا, اور انڈیویجول لبرٹی اور اس پہ کیا گیا, اور یہ ازیوم کیا گیا کہ جو بندہ ہے وہ چور یا بکاؤ مال نہیں ہے, وہ اپنے کانشیس پہ کر رہا ہے. تو قانون تو غلط طریقے سے آج ہوا, لیکن قانون تو ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے کہ قانون بالکل ایک کا 63A ٹھیک ہے, لیکن جو 17(2) کی تشریح کی ہے, جو پہلا بینچ تھا 3 ممبر بینچ, جسٹس عمر بندیال صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ بھی تشریح درست ہے, کیونکہ انہوں نے یہ جو کینسر ہے, کرپشن ہے ہارس ٹریڈنگ کی, اس کو روکنے کے لیے آج ان کو اتنا لمبا آپ کو لیکچر ملا, انہوں نے کہا یہ کینسر مینر سے بات نہ کیا کریں, آپ میرے سے لیگل ٹرم میں بات کریں, لافل اور ان لافل, آپ پھر کینسر پہ آ گئے. جی کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کینسر, اور میں کہتا رہوں گا کیونکہ ہے ہی کینسر, یہ کینسر ہے یہ ایک ہمارے سیاسی میدان میں اور سیاست میں, اور پاکستان میں اتنا کینسر بڑھ گیا تھا. سر لاسٹ کوشچن, کیا اب جیسا 3 بار نے آج کہا ہے, کیا یہ اب ایشو ایک لائرز موومنٹ شروع ہوتے ہمیں نظر آ رہی, بیکاز پارٹی تو آپ کی اس وقت اس حالت میں نظر نہیں آ رہی, اسٹرکچر سارا تباہ ہوا ہے, کوئی لوگ اندر ہیں, کوئی بھاگے ہوئے ہیں, تو دی اونلی ہوپ کین بی آپ کی طرف سے کہ اگر کوئی لائر موومنٹ اٹھاتی ہے اس پورے ایشو کو, لیگل ایشو بھی ہے, پولیٹیکل ایشو بھی ہے, تو کیا اب آپ لوگ لائر موومنٹ اس کو لیڈ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ لائرز موومنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جلسے جلوس ہیں وہاں بھی ایک موومنٹ ڈیولپ ہو, پھر ہی ہماری یہ کامیاب ہو سکتی ہے. خالی لائرز اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتے, اس کے لیے سول سوسائٹی, آپ لوگ, میڈیا, سب کی ضرورت ہے مل کے کرنے کی, کیونکہ یہ سب کا ایشو ہے, اور ضروری نہیں نہ ڈالے ہمارے پہ. پہلے میاں صاحب نے کل ڈال دیا سارا, عوام کیوں نہیں پوچھتی, خود وہ چلے جاتے ہیں, 97 میں بھی چلے گئے, 2019 میں بھی چلے گئے, 2018 میں ڈیل کر کے واپس آ گئے, کہتے ہیں لوگ کیوں نہیں پوچھتے, لوگ کیوں نہیں کرتے. ہمارے پہ نہ ڈالے, خود ہی پلان بنائے اپنا, اسی بڑے تھکے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد جس طرح یہ ججمنٹ دی گئی ہے, اور جس کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اور اگر سپریم کورٹ جس طرح میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پورا سپریم کورٹ بیٹھ کے اس کو ریزالو نہیں کرتا, تو پھر یقینی طور پہ کم از کم اس ایشو پہ لائرز موومنٹ ضرور شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ علی ظفر صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. نصرت صاحب, کیا ہوگا ابھی کل احتجاج کی کال بھی ہے, اور اس کے اوپر بڑے سخت بیانات آئے ہوئے ہیں سب کے, بلکہ سن لیتے ہیں, بیکاز فیصل وابڈا کہتے ہیں ان کو لاشیں چاہیے, جو انٹیریئر منسٹر کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ کچھ تیار ہیں کوئی لاشیں دینے پہ, مطلب کہ بڑا خوفناک ہے. ذرا سن لیں ذرا کیا باتیں کر رہے ہیں سارے. اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی, اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی, بغاوت کی نہیں کٹے گی. لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے, پلاننگ پی ٹی آئی کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی کل تک کا ٹائم ہے. اب اگر کوئی کل یہ کرے گا تو ان کو میں ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی نرمی توقع نہ کرے. ہمارے لیے یہ ایک بڑی تھن لائن ہے, اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جن کے ساتھ نرمی کرنی ہے. پیراملٹری فورسز کو
رینجرز کو ایف سیز کو ایکسٹرا طلب کر لیا ہے، ہم نے آرمی کو 5 سے اسلام آباد میں پلیس کر دیا ہے. سختی پھر سختی ہے، اس میں پھر کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم ہر حد تک جائیں گے لیگلی بھی اور ویسے بھی. ہم ہر حد تک جائیں گے لیگلی بھی اور ویسے بھی. ہر حد تک جائیں گے لیگلی بھی اور ویسے بھی. یہ ویسے بھی کیا ہے؟ بلکہ ویسے پہ زیادہ جائیں گے. ویسے زیادہ زور ہے. دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، میں ایک چھوٹی سی بات پہلے وہاں تک جانے سے پہلے میں کر لوں. دیکھو ظفر صاحب جو ہے نا، علی ظفر صاحب، لیٹس بی ویری فیئر، ہی از ٹو پولائٹ اینڈ ڈیسنٹ کائنڈ، یو نو، ایک ریگولر ٹائپ کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے اپنے وکلاء یہ آپ سے اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ جی ہم آئیں، ان کا کیا تھا؟ ان کے بہرحال جو تحریک انصاف کے بہت سٹرونگ لائلسٹ یعنی کہ وکلاء کے اندر ایک یعنی پاکٹ ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے، برا نہ مانیے، سجاد علی شاہ 2 ہو. اس اسکیم میں آپ بھی شامل تھے نا، جب وہ ہم نے دیکھا سارا 28 نومبر 1997. بالکل. اچھا، اس کے لیے ٹریلر کر چلا دیا تھا مصطفی ایم کاظمی نے. انہوں نے کہا جی وہ باہر جو 500 بندہ کھڑا ہے، ابھی اطلاع چل رہی کہ وہ پکڑے گئے، اندر ہو گئے. نہیں، وہ تو مصطفی اندر ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے اس وقت مصطفی جو ہے وہ ہیرو ہے کہ بھئی وہ تو سجاد علی شاہ بنا رہے تھے. اب دیکھیے، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل سائڈ، ایک بھائی ہوتی ہے لیگل سائڈ. لیگل سائڈ ٹھیک ہے، وہ ہوئی سنی انسنی ہو گئی. اس کے بعد پھر پولیٹیکل سائڈ ہوتی ہے، اور آج کا دن یہی تھا کہ آپ انہیں سجاد علی شاہ بناتے. یہ تھی خواہش قیدی نمبر 804 کی. وہ بنا نہیں، تو اب آپ اور میں آپ کل کا انتظار کر لیتے ہیں. اور کل کا انتظار یہ ہے کہ لیگل پر توجہ نہیں دی جائے گی. اس کیٹیگوریکل میرا اپنا خیال ہے کہ اٹک کے بعد خندقیں لگیں گی. جیسے آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ جب سابقہ حکومت تھی، عمران حکومت تھی، تو اس وقت ٹی ایل پی کا چلا تھا لاہور سے، تو غالباً سرائے عالمگیر کے پاس کو خندق کھود دی گئی تھی. جیلم کے پاس میرا خیال ہے کل بھی خندق کھود جانی ہے. نہیں، ابھی میں اور کاشف کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے ان کے لیڈر ہی سمجھ لیں آپ، جو ذرا انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا میری اطلاع کے مطابق تو یہ آئیں گے، اٹک پل کے اوپر بیٹھیں گے، پورا مجمع لگے گا، اور یہ پھر انتظار کریں گے کہ اگر موو ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی تب اسلام آباد میں آئیں گے. تو مے بی دے ول ناٹ کم ٹمورو. یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن ایشو یہ ہے، یہ اب نمبرز گیم تو کاشف ہو گئی، اب ہونی ہے. یہ سارا اس لیے تو نہیں کیا کہ گھر جا کے بیٹھ جائیں. مولانا صاحب کتنے کرٹیکل ہیں. ایک تو لیجٹیمیسی کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو لیجٹیمائز زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ گیپ کوئی 8 MNAs کا بن جائے گا، کوئی 9 بن جائیں گے، سینیٹرز بن جائیں گے. تو جہاں کوئی 2-2.5 بلین لگ رہے ہیں، شاید 3-4 بلین لگ جائے. رقم وہ اتنی زیادہ نہیں ہے فرینکلی. سو آئی ڈونٹ سی دیٹ ایز این امپیڈیمنٹ. مولانا صاحب جوائن کرتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بیکاز اس سے بہتر بارگیننگ پوزیشن ہے نہیں، لیکن پاپولیرٹی بھی انجوائے کر رہے ہیں. لیکن لیجیٹیمیسی میرا نہیں خیال مولانا کے آنے سے کوئی بہت لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی آئینی ترمیم. مولانا خود یہ کہہ چکے، سب جانتے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس پارلیمنٹ کی ایکچولی فارم 47 والا بات تو مولانا خود کر چکے ہیں کہ یہ تو جائز پارلیمان ہی نہیں. لیکن صاحب یہ بھی کہا ہے کہ بھی اب جو ہے اس کے ساتھ ہی ڈیل کرنا ہے. وہ پہلے کہا کے ساتھ اگرچہ چنانچہ کر دیتے ہیں نا، اگرچہ چنانچہ پہلے ہوا تھا. مولانا نے ہمیں بلایا، 2-2.5 گھنٹے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، ترامیم ڈسکس ہوئی ساری. یہ ہم نے روک لیا، یہ ہماری ڈیمانڈ پر ہوا. ایک دفعہ جعلی پارلیمنٹ کا جملہ یا لفظ استعمال نہیں ہوا. اینڈ سڈنلی 3 دن بعد اتوار والے دن پریس کانفرنس پوری کی پوری تھی اس بات پر کہ جعلی مینڈیٹ کی پارلیمنٹ ہے، یہ کیسے آئینی ترمیم کر سکتی ہے. تو کچھ بدلا اس وقت، جو بھی آپ کہہ لیں، ہو سکتا ہے ان کو کہا گیا ہوگا ہم تریسے ٹھیسے کر لیں گے، ہمیں آپ کی جو کچھ بھی ہوا ہم اس پہ ترجیح اپنا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ لوٹے بنا کے یہ قانون سازی کر کے ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ چین کیا بن رہی ہے، کہ آپ نے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی، پھر ایک دم آنن فانن کمیٹی بن گئی، اس کمیٹی نے سڈنلی اس طرح سے ٹے لگا دیا، اور اس میں بینچ میں وہ لوگ بیٹھ گئے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہی آگے اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا حصہ بننا. سب کرتے گئے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ لوگ جانتے نہیں، سب کو پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. سو اس وجہ سے میں وہ لیجیٹیمیسی آرگومنٹ تو اس کو چھوڑتا ہے. ہمارے ملک میں لیجیٹیمیسی آرگومنٹ نہیں ہوتا، ضرورت نہیں. وہ یہ ہمارے پریکٹیکل آرگومنٹ ہے کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. اور مجھے لگتا ابھی بھی مشکل ہوگی، کیونکہ مولانا صاحب اگر باہر ہوئے، مولانا صاحب کی ایک اسٹریٹ پاور ہے، ایک اسٹریٹ اسٹرینتھ ہے. مولانا ہو سکتا ہے باہر ہو کے خاموشی رہے، صرف پریس کانفرنسز کی حد تک یا زبانی تنقید کریں. اس حد تک اگر رہے تو پھر میرا خیال ہے حکومت کو پرابلم نہیں ہوگی.
اگر مولانا کی تنقید سڑک پر آئی اینڈ فار سم ریزن یہ سارا لائرز موومنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور مولانا بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر حکومت کو پرابلم ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے, مولانا جوائن کریں گے نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ مولانا بڑے زیرک آدمی ہیں, ان کو اس وقت پتا ہے. دیکھو بات سنو میری, مولانا کے اصل میرے پیارے بھائی شریک کون ہیں؟ انہیں ڈیزل پکارنے والے. اب وہ ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دو باتیں مولانا پہلے فرما چکے ہیں کہ انہیں آئینی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی میثاق جمہوریت کا حصہ تھے, تو وہ ایک یعنی پیس میل بھی تو ہو سکتا ہے نا. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہمارے دوست جو ہے, آپ نے علی ظفر صاحب سے وہ سوال کرنے کی کوشش کی, وہ آپ کو یعنی کہ غچہ دے گئے. میاں وہ آپ کو پریس کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولانا کی اپنی تقریر ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جی فلاں سینئر ہے تو اس کو کرتے ہیں, یہ ان کی تقریر ہے, ان کی پبلک پوزیشن ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ اپ کر لیں. مطلب یہ کہ آئیڈیا صاف کھل کے بات کریں نا. جو پوینی جج ہے انہیں 25 کو ٹیک اوور نہیں کرنے دینا. دس از گورنمنٹس ایم. لیٹس فیس اٹ. میں نے 3 دن سے کیوں ناک کو ادھر سے پکڑے ادھر شاہ جی, میں نے 3 دن سے منظور علی شاہ صاحب کو جج نہیں بننے دینا. میں 3 دن سے گورنمنٹ کو نہیں, ان کے اگلے کو بھی نہیں بننے دینا. اب ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اگلے کو تو بالکل نہیں. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو اس کے لیے میرے بھائی وہی کے پینل آئے. اچھا اب اس کو وہ یعنی مولانا کر سکیں ٹک. اب دیکھو اس وقت بھی وہ ایک کتنا اچھا رول ادا کر رہے ہیں. وہ ہی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ واقعی ایک درست بات ہے کہ کل اللہ میرے منہ میں خاک جس طرح یہ پوزیشن لے رہے ہیں, اٹ کوڈ بی ڈو اور ڈائی ٹائپ ایک قسم کی, اور کوئی بھی یعنی کل ٹرینڈ تھا پی ٹی آئی کا ڈو اور ڈائی. عمران خان کے بیان کے بعد ڈو اور ڈائی کا ٹرینڈ. اس کے بعد یہ کہ دیکھو جس تعداد میں 1122 کی بسیں وہاں پہ جمع ہیں, اور یہ بھی ہے کہ جی پولیس کے لوگ وردیوں میں نہیں آئیں گے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ پنجاب پر ایک صوبے کی پولیس حملہ آور ہو رہی ہے. وہ سادہ کپڑوں میں ہوں گے, یہاں سے بھی سادہ ہو جائیں تو سادہ میں کچھ اور بھی ملا سکتے ہیں. اب مولانا نے آج جو پریس کانفرنس کیا اس کو آپ نے غور سے توجہ سے, آپ نے میری دانش میں وہ والی کلپ کو آپ نظر انداز کر گئے میاں کو جلدی میں. وہ یہ تھا کہ حضور وہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو آئینی ترامیم ہیں یہ آپ پیش کیجئے جب وہ شنگھائی ایس سی او کا اجلاس کے بعد. دری اسنا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تحریک انصاف سے وہ بھی احتجاج ملتوی. اچھا اس کو عملی صورت پہنانے کے لیے وائی ناٹ گورنمنٹ کا کوئی بندہ بھی چلا جائے, تو جیسے آدم سواتی چلے گئے تھے تو جی فجر کے دن یعنی فجر کے وقت کل صبح لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے سے چیزیں طے ہوتی ہیں وہ بعد میں پوری نہیں ہوتی, تو بس اب تو میں نے اچھا پیغامبر جائے نا. اگر مولانا کو منوا لیا جائے کیا برائی ہے؟ پھر صبح فجر کی نماز جو ہے ان کے ساتھ پڑھ لیں اور کہیں کہ چھوڑیں جی کال آف کریں. ایس سی او ہے انڈیا کا یعنی فارن منسٹر سو فار از آلموسٹ کنفرم پرووائڈڈ انٹرنل سچویشن. لیکن کاشف بلاول کا جو بیان آیا انہوں نے تو ہی جسٹ لیٹ دا کیٹ آؤٹ دا بیگ. انہوں نے تو کھل کے بات کر دی 25 کے بعد نہیں ہو پائیں گی ترامیم. 25 کے بعد انہوں نے تو ایسے پکچر فریم کر کے چیف جسٹس کی دیوار پہ لگا دی, یہ ہمارے بندے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے ہوگی, بعد میں نہیں ہوگی, ورنہ 19ویں امینڈمنٹ والا ڈرامہ دوبارہ ہوگا. اس کے بعد اب کوئی رہ گئی ہے؟ میں گورنمنٹ والوں سے پوچھ رہا ہوں, 3 دن سے شوز میں آتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن نکال دیتے؟ فائز عیسیٰ صاحب کو تو 3 مہینے پہلے نکالا تھا نا, تو ختم کر دے اس بحث کو. تو اس میں ذرا بات کر لینا کہ اس کے بعد کوئی تاثر رہ گیا ہے کہ کون سا کیمپ کس کا فیوریٹ ہے اینڈ ہاؤ وی پروسیڈ فارورڈ. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی لے لیں, پھر میں نے بریک لینی ہے. ایڈ کرنے کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں, آپ دوبارہ بہت سوفسٹیکیٹڈ وے میں ناک کو یہاں گھما. سیدھی بات ہے بھائی, یہ بات طے ہو چکی. سجنا محفل حسن تیرے لیے سجائی ہے, اور وہ نام بھی ہم سب کو پتا ہے. تو ہم تو ایک تیسرا نام سن رہے ہیں. ہاں تو تیسرا ہی نام آنا ہے نا. چلے تیسرا ہو گیا, تیسرا نام. اور وہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پشتون خوش ہو جائیں شاید. ایسی کون سی بات ہے؟ نصرت صاحب خود بھی مریں گے, ہمیں مروائیں گے. میں نے کیا بات کی ہے یار؟ بریک میں سمجھاتے ہیں, بریک کے بعد آگے ذرا اسی بات پہ اور کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا بریک سے پہلے نصرت ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں لوگ سمجھ رہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس خالی کوئی پاور گیمز ہے سب کچھ. اب 2 چیزیں تو کلیئر ہے. اب سب سے پرائز پوسٹنگ ہوگی چیف جسٹس
آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ. دوسری سپریم کورٹ تو جیسے کاشف بار بار کہتے ہیں تو سول عدالت ہی بن جائے گی, قتل ڈکیتی اور یہ دوسرے اصل مسئلے تو یہاں آ جائیں گے. تو یہ بڑی اب پرائز پوسٹنگ ہو جائے گی. لیکن جو ریفارمز بھی ہم سن رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اس کے اندر مثلا سول لبرٹیز کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں. آپ کو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ اٹھا لیا جائے, اس کی بڑی لمیٹڈ آپ کے اسکوپ آ جاتا ہے. ججز کا آرٹیکل 209 سنا امینڈ ہو رہا ہے. آپ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کے جہاں مرضی بھیج دیں, اس کی مرضی ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جو وہ ایک فیمس وہ برمنگھم 6 تھا نا, یاد ہے فیمس کیس ہوا تھا, تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ 6 ہیں ان کے ججز کا اچانک آپ کو لگے بابر ستار پہنچے ہوئے, کوئٹہ کوئی ادھر پہنچا ہوا ہے. سو وی ول سی اے لاٹ آف دوز تھنگس. ان حالات پہ اندر اگر اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئیں اور اتنا انریسٹ ہو گیا, کیا سڑک گرم ہو جائے گی؟ دیکھیں مالک, میں آپ کو انتہائی سنجیدگی سے بتاؤں, کیونکہ سوری میں ایک چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ اس وقت پارلیمانی سیاست میں تو ان کا ود نمبرز کے ساتھ تو انہوں نے گیم پکڑ لیا گورنمنٹ نے اور اس کے الائز نے. اب تو پی ٹی آئی کی سیاست سڑک کی سیاست سے نظر آتی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتی. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اب دیکھو بات سنو میری, جہاں تک خلق خدا کی بات ہے, لیٹس بی ویری فیئر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو پوری ریاست اور اس کے ادارے مل کر دیوار کے ساتھ لگا رہے صحیح ہے. ہم نے اس دور میں بھی ہمیں جاہل کہا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم قیمے والے نان کھا کے ووٹ دیتے ہیں. ہم نے ڈھونڈا کہ میرے حلقے میں کون بندہ جو ہے وہ آپ کی حمایت سے کھڑا ہے. ہم گھروں سے نکلے, ہم نے بائکیا لیا, ہم کسی کے ٹرک پہ بیٹھ کے نہیں گئے, ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا. اب روزانہ ہمیں تو نہ بلایا کرے نا سڑک کے اوپر, کیونکہ بہرحال یار لوگوں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور یہ وہ ہے. تھوڑا سا انہیں وقفہ دینا چاہیے. اور وہ جو فٹیگ ہے نا, مجھے آپ بہت یو آلویز ہیو اے شارپ آئی. بہرحال ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تعلق رکھتے ہیں, تو ابھی تک باتیں ہو رہی تھی اڈیالہ کا قیدی, انہوں نے کوٹ لکھپت کا قیدی ہوتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھا ہے, اور وہ خط لکھنے سے پہلے قاصد کے طور پر وہ خط لکھوانے گئے سابق صدر الوی, اور واپس آ کے وہ گئے. تو یہ تو ایک اور کھچڑی پک رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں آئینی ترمیم تو اب کرنی پڑے گی, تو ایسا کریں کہ کوئی سافن ورژن نکال لیں. وائی آر یو نو, میں تو اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب کا اتنے عرصے کے بعد بڑی خوبصورت ایٹیلکس میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے خط لکھنا اور کہنا میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کے نانا نے اتنا عرصہ لیا تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جمہوریت اور فلاں فلاں کے ساتھ ہو. یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ایک طرف. اور یہ خط کس دن آ رہا ہے پبلک میں, جبکہ ادھر بیچارے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر آ جاؤ اٹک پار کرو. سو آپ اس کو کس تناظر میں نہیں بابو, اس سے ایک کیسے سڑک گرم ہوگی؟ ایک طرف خط لکھا جا رہا ہے, دوسری طرف علی امین کو کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ. وہ یعنی کہ اب 8ویں مرتبہ ہو جائے گا سومناتھ فتح کرنے آئیں گے بیچارے کل. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے میک اپ یور مائنڈ. اسٹریٹ گرم کرنے کا لائرز موومنٹ کا بہترین دن جو تھا وہ یقین مانو آپ اگر کل نہیں تھا تو آج تھا. مصطفین ہی سیٹ دا ٹون اینڈ دین اٹ شوڈ ہیو کل بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ٹیکٹکس تو ہیں, اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی نہیں ہے فی الوقت. اٹ از ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جی روزانہ سڑک پہ آ جاؤ. اب روزانہ لیکن کاشف کیا ان کے پاس سوائے ایک سروائیول کے اسٹریٹجی کی اور کوئی اسٹریٹجی ہو بھی سکتی ہے؟ ہر طرف سے آپ کو رگڑا پڑ رہا ہے, تننے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو سروائیول از اے اسٹریٹجی آلسو نا. اور وہ کیا کریں؟ آئی تھنک ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم از آلسو اسٹریٹجی. اس ٹائم ان کے پاس بندوق میں اگر آپ کہیں کہ وہ کارتوس کیا ہے جو کہ حکومت کو گرا سکتا ہے, میرا خیال ہے اس وقت وہ کارتوس نہیں ہے. سو آپ ریلیونٹ رہیں, آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اسکرمشز کے ساتھ ریلیونٹ رہتے ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ یہ جو احتجاج میں شفٹ ہوگی یہ کالیں یہ سیریس ہے. میرا خیال ہے یہ سیریس سے زیادہ حکومت کو, اور میں آج بھی میں یہ کہہ رہا تھا اور میرا یہ بھی عمران خان جیل میں بیٹھا اثر ہوگا کو دیکھو میں ایک جگہ کال دیتا ہوں یہاں پہ پورا شہر بند کر دیں, اور بندے کتنے نکلیں گے 200-400 سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو نکالنے. شہر تو بند ہو گیا, لیکن پورا شہر بند ہو گیا. جگ سائی ہوئے, حکومت مصیبت میں, محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور عمران خان ہر دوسرے دن ایک نئے شہر کی کال دے دیتا. اب آپ کنٹینرز لگ گئے ہیں شہر میں, اسلام آباد بند ہو گیا, کل اور بند, کل سے لاہور بند ہو جانا ہے, اس کے بعد وہ کل فیصلہ باد. الٹیمیٹلی کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہوگا؟ سو ہی از ناٹ
یہ جو ہے یہ کاسٹ انٹینسو نہیں ہے. کاسٹ سے مراد ہیومن کاسٹ انٹینسو نہیں ہے. آپ کو جلسے کے لیے کم از کم 30,000 20,000 40,000 بندہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, وہ اسٹیج لگتے ہیں, کوئی آنا جانا ہوتا ہے. یہ جو احتجاج ہے نا یہ بڑی یہ رعایتی ایکسرسائز ہے جو آسانی سے ہو جاتی ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, وقت کا انتظار دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ لائرز موومنٹ کھڑی ہو جائے. لیٹس اسیوم جیسا وہ کہہ رہے کہ لائرز موومنٹ اگر بارز نیچے کی بارز آرگنائز تو ہے, نیچے کی بارز کی پوزیشن دیکھیں آپ. بلوچستان بار اپنی پوزیشن اناؤنس کر چکی ہے, راولپنڈی کی ساری بارز اپنی پوزیشن اناؤنس کر چکی ہے, اسلام آباد بار اپنی پوزیشن اناؤنس کر چکی ہے. سو اب اگر بارز کلیکٹیولی ایک موومنٹ اناؤنس کر دیتی ہے, آسان ہے سیاستدانوں کا, پولیٹیکل پارٹیز کا 2007 والا فارمولا, بارز کے پیچھے کھڑا ہو, لیٹ بارز فائٹ یور فائٹ فار یو. یہ ممکن ہے کہ بارز آگے لیڈ کر رہی ہوں اور سیاسی جماعتیں پیچھے صرف کندھا لے کر اور ساتھ سن کے کھڑی ہوں. یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے. دیکھیں ایک ٹریگر ہوتا ہے سیاست میں, کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہوتی کہ کام کر جاتی. کئی دفعہ کوئی آؤٹ سائڈ ٹریگر ایسا ہوگا, کوئی ایسا ایونٹ ہوگا which changes everything. So you wait for that. لیکن جو بھی نصرت صاحب نے بات کی, یہ جو لیٹر والی بات ہے, میرا خیال ہے بڑی مشکل سے ایک کریڈیبلٹی ریسٹور ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی. بڑے اس معاملے میں بےچارے نہیں, بڑی مشکل میں صحیح بات ہے. ان کی ٹریجڈی یہ ہے, مجھے یاد ہے جب وہ اندر ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کسی ڈیل سے اندر ہو گئے, باہر آتے تھے کسی, اب بندہ کہاں جائے یار, اندر ہے یا باہر رہے, ہر طرف کو سوال ہوتے تھے. اب یہ جو لیٹر والی بات ہے شاہ جی, یہ تو ایک نیا پھر کوشچن ہی شروع ہو جائے گا. اب بچائے اگر کوئی انیشیٹو تھا بھی ایز پارٹ آف سم تھنگ, تو میرا خیال ہے وہ کچھ ہو نہ ہو, اس کی کریڈیبلٹی اور ڈیمیج نہیں ہو جائے گی. لیکن لیٹر انہوں نے خود نہیں لکھا, انہیں خواب آیا. ان سے ملاقات کرنے سے پہلے جب الوی صاحب کا انٹریکشن ہوتا ہے جنرل سے, جی میں بڑا اہم پیغام لے کر آیا ہوں شاہ صاحب کے لیے. اب وہ کس کا پیغام لائے تھے, کیونکہ وہاں سے تو پیغام وہی ہے جو علی امین گنڈا پور کو گیا ہوا ہے, تو یہ پیغام کس کا تھا, ایک سوال بنتا ہے نا. کوئی جواب بھی تو آپ نے سوچا ہوگا. نہیں, جواب تو ابھی انہوں نے دیا ہے وہ اپنا. ابھی یہ ہے کہ آپ کا قیاس کیا ہے, کس کا؟ میرا اپنا خیال ہے جی کہ ایونچولی یہ چیزیں ادھر بڑھیں گی کہ پی ٹی آئی گریجولی ریئلائز کر رہی ہے کہ وی شوڈ وین پیپلز پارٹی اوے فرام شہباز. عمران خان کے کہنے پہ خط لکھا گیا ہوگا. It could be. But خان صاحب خود تو لکھ نہیں سکتے. It's a very clear strategy کہ وہی کیا پیپلز پارٹی اتنا بڑا فیصلہ آن اٹس اون کرے گی کہ یہ جو ہم سنتے تھے کہ اگر حالات بالکل ہاتھ سے نکل گئے تو الٹیمیٹ چیز سے پہلے ہو سکتا ہے چینج آف گورنمنٹ سینٹر میں آ جائے. او بھائی صاحب, پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ میں آ جائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ چیچی بیچی یہ وہ ریٹ کے اوپر عادت نہیں جانتی. ہمارے بچپن یعنی میتھس والے جو ہیں وہ کوشچن آپ کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اس آئینی ترمیم کے لیے اپنا چہرہ کون دے رہا ہے اور شہر شہر جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے اپنا لیگسی ایشو بنا لیا ہے کہ مائی مدر. اچھا, اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, نہیں اگر اور میری کچھ بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوتی پی ایم ایل این کے اندر, ان کو بڑی پریشانی ہے کہ اس کی ساری کاسٹ ہم ادا کر رہے ہیں اور کریڈٹ بلاول لے رہی ہے. بات ٹھیک ہے نا, ایشو بن رہا ہے. کیا مسلم لیگ نے مارکیٹ کیا ہے اس پی ایم ایل این نے کیا ہے, یہ گئے. اچھا بات سنیں بھائی, لاہور ہائی کورٹ میں گئے, یا بڑی بڑی جگہ پہ گئے, ایسے نہیں کام ہو رہے. آپ کا خیال ہے بلاول صاحب جہاں پی ایم ایل این گئی ہے وہ گئے. آپ کا خیال ہے رائیونڈ اسکول آف بارگیننگ میں جہاں جانا ہوتا ہے یقیناً گئے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے ایک موومنٹ بنانے کے لیے بابو, اس کو سیل کرنا عوام میں, اور بہت سارے لوگ. چلیں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آگے لاسٹ سیگمنٹ میں اب دیکھنا ہم نے واٹ نیکسٹ, کیا ایکسپیکٹ کریں. فیصلے تو پتا تھے. پاکستان میں سے ایک فائدہ اچھا ہے, آپ بینچ دیکھ لینا, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے فیصلے کا, تو زیادہ دماغ نہیں لڑانا پڑتا. اور اب دیکھنا ہے کہ واٹ نیکسٹ, اب کیا ہوگا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کاشف ذرا نو ہولڈز بارڈ اس پہ ذرا بات کر لیں. شاہ محمود صاحب لیٹر لکھتے ہیں, الوی صاحب ان کو ملتے ہیں, تو اس کا مطلب تاثر مجھے یہ ملا شاہ جی کی بات سے کہ شاہ محمود کنونسڈ ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے ہی سینکشن کیا ہوگا. انہوں نے کیا, میرے ساتھ نہ ڈالو, کاشف نے لقمہ دیا, پیغام لے کے آئے ہیں. کیا یہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہے عمران خان کی پھر ایک بار اسٹیبلشمنٹ سے کہ اوکے دیر کین بی اے مڈل گراؤنڈ, اگر پیپلز پارٹی آگے آتی ہے لیڈ میں تو ہم کچھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, میاں وغیرہ کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. کیا یہ لاسٹ اٹیمپٹ ہے؟ اور شاہ محمود کیا یہ لیٹر لکھ سکتے ہیں وداؤٹ عمران خان؟ کہ عمران خان نو, عمران خان سے پوچھے بغیر نہیں ہوگا.
میں جانتا ہوں شاہ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. مجھے یاد ہے کسی وقت شاہ صاحب نے ایک بیان دے دیا، بڑا سخت بیان انہوں نے سعودی عرب پہ دیا. کشمیر ڈے تھا، میرے پاس ہی تھے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ اب ہمیں نیا بلاک بنانا پڑے گا، نہیں سعودی عرب کو چھوڑ کے اب ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کا ویو ہمارے ساتھ آگ لگ گئی. تو میں نے فون آیا، یہ کیا کہا صاحب، اتنی بڑی بات آپ تو کچھ روکتے ہیں. میں کہا صاحب ہم بات کرتے ہیں نا تو سوچ کے کرتے ہیں. شاہ صاحب سانس بھی لیتے ہیں نا سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. سو میں کہا انہوں نے اگر بات کی تو سوچ کے کی ہوگی. اینڈ اف ہی رائٹس اے لیٹر آئی کانٹ فار دا لائف آف می تھنک کہ یہ بغیر عمران خان کے اپروو، بیکاز یہ میک اور بریک بھی ہو سکتا ہے. اگر انہوں نے بغیر پوچھے عمران خان سے کر دیا تو دس اٹ کین مین سارا جیل کھایا، رگڑا کھایا، ساری کی ساری زیرو. لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم مل کے کہیں فوج کے سامنے معاملہ طے کریں؟ میرا نہیں خیال ہے. میرا خیال ہے اس میں صرف وہ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کے واسطے دے کر، لیگیسی کے واسطے دے کر نون سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ نہ ہو، کیونکہ وہ بینک کر رہے ہیں کہ چینج آف کمانڈ ہوگا سپریم کورٹ میں تو شاید تھوڑا ریلیف ملے تحریک انصاف کو. یہی سوچ تھی نا کہ اکتوبر آئے گا، اکتوبر میں قاضی صاحب چلے جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے کورٹ. خواجہ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو الیکشن کھل جائے گا اور بہت کچھ ہوگا اس کے بعد 25 اکتوبر کے بعد. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ 25 اکتوبر اور 26 اکتوبر تک جانا چاہتے ہیں ود دس چینج آف گارڈ، اور پیپلز پارٹی کو کسی طرح مسلم لیگ نون سے دور کھینچنا. پیپلز پارٹی آ سکتی ہے، یہ چیزیں تو بیہائنڈ دا سینز بھی ہوتی ہیں، لیٹر اور پبلک اس طرح ہونا، یہ تو ایگزیکٹلی. تو یہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ پھر ایک اٹیمپٹ ہے ٹو ٹاک ٹو پاورز دیٹ بی. سر میں ایک جملہ کہہ دوں گا، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اپنی کشتیاں جلا کے بھائیوں کو یہ بتا کے آئی ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ تو نکمے ہیں شہباز شریف بینک کمپنی جو ایک آئینی ترمیم کو نہیں سیل کر سکے، ہم کر کے دیتے ہیں سر. اور پھر اس کے بعد کہیں گے دیکھیں نا ہمارا کلیم بنتا ہے تھرون کا تھوڑا کچھ عرصے بعد. تو پیپلز پارٹی جو کچھ بھی کر رہی ہے ان سے طے کر کے ان کی مرضی سے اور انہی کو خوش کرنے کے لیے تو کر رہی ہے. کیا سر بات یہ ہے کہ آفٹر ڈلیورنگ یو ڈونٹ ڈلیور ان پالیٹکس جسٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے دوبارہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ فرض کریں اگر 2 پیس میل جس پہ کمٹ کر چکے ہیں مولانا خود، اس وقت مین امپورٹنٹ جو ہے نا میری دانش میں امینڈمنٹ کون سی ہے کہ پینل آئے. سینیورٹی از ناٹ دا ایشو. ایگزیکٹلی. میں سب سے امپورٹنٹ یہ سمجھ، میں کہتا ہوں کہ آئی کین ایون ڈسکارڈ دا آئیڈیا کہ جی آئینی کورٹ بنے. بیسک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے وہ پینل آئے اور ٹک کیا جائے اور وہ ٹینیور پوسٹنگ ہو. کون آئے گا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کون نہ آئے. کون نہ آئے، دس از دی ٹارگیٹ. ٹھیک ہے نا. اس پہ فرض کریں کہ وہ مولانا کو بھی اپنے ساتھ لے لیں. Turns out a grand alliance. اگر تیسرا نمبر کا Another PDM without PMLN, why not? لیکن اگر تیسرا نمبر بھی نہیں آتا، لیٹ سے ڈسکشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں چوتھے نمبر والا آ جاتے ہیں اوپر، ایکسیپٹیبل ہوگا کس کو؟ لیگل کمیونٹی کو، فریٹرنیٹی کو. یعنی کہ آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے کہ تنخواہ اپنا میری فیس جڑی ہے تقریباً 30% لے چکے ہو تو کہو کہ نہیں چونکہ میں پرنسپل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر بفور دس کورٹ. یہ بھائی بزنس ہے نا کہ نہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اگر میں آپ سے پوچھوں اگلے 6 ماہ میں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اور زیادہ یہ گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ویک ہوتی نظر آ رہی ہے کاشف؟ کیونکہ اکنامک جو میگا ٹرینڈز ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو آ رہے ہیں، اور جو ان کا ہمیشہ سے میں آرگومنٹ سنتا تھا کہ جی اگر 2-2.5 سال مل جائیں تو چیزیں ہم ایک سیٹ ڈائریکشن میں آ جائیں گی تو عمران خان صاحب کا زور ٹوٹ جائے گا اور لوگوں کو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جائیں گی چیزیں. اگر یہ میگا ٹرینڈز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دوسرے ٹرینڈ کے اندر بھی تو دیٹ کوڈ بی اے پازیٹیو آلسو. مجھے بتائیں 6 months ڈاؤن دا روڈ کیا آپ اس گورنمنٹ کو مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت پہلی کوشش تو یہی ہے کہ جتنے ادارے ہیں پارلیمنٹ، سرکار تو اور الیکشن کمیشن تو ہے ہی انگوٹھے کے نیچے اس وقت طاقتور کنٹرول کر. انہوں نے آج 8 وہ ٹریبیونلز اناؤنس کر دیے، 4 لے لی اور ریٹائرڈ جج اپنی مرضی کے وہ اناؤنس ہو گئے. بڑی سپیڈ سے وہ کام ہوگا، ایسے فیصلے ہوں. اور ایک رہ گیا تھا کہ وہاں پر شاید چینج آف کمانڈ کے بعد کو میری اطلاع یہ ہے کہ 9 سے 13 ری کاؤنٹنگ میں شاید اور سیٹیں مل جائیں پی ایم ایل این کمپنی کو. سے دیکھیں وہ تو نظر تو سب کو آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو سپریم کورٹ بھی گئی پھر تو سب کا پورے کا پورا نظام کنٹرول میں نا اپنے ہاتھ میں. بٹ کوئکلی 6 months 90 seconds جائے گا، یہ میں نے اس وقت آپ سے ہی پوچھنا ایسے ہی چلتا نظر آ رہا ہے
یا کوئی چینجز نظر آتی ہیں؟ نو دیر از اے ہیوج فیکٹر، کیا ایکس فیکٹر، واٹ ہیپنز ان ایران. پلیز ڈونٹ ڈس ریگارڈ دیٹ. وہ تو ان کا حق میں جائے گا. خدا نہ خاصا وار ہوگی پھر تو چینجز نہیں ہوں گی نا، وہ تو ایک اوور شیڈو کر دے گا. وار تو ہمیشہ انکمبنٹ گورنمنٹ کے حق میں جائے گی بیکاز اسٹیٹس کو بس تو پھر میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے تھوڑا سا خدشہ ہے. لیکن اگر وار ہوگی تو اس کے اکنامک ثمرات بھی کوئی نقصان بھی ہوگا وغیرہ، اور اس لیے جمعہ ہفتہ ان کا ویسے ہی وہ ہوتا ہے. ہاں سب بات. مجھے یہ خدشہ ہے، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، کیونکہ اب بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ نہیں نیوکلیر نہ کرو، ان کے تیل جو ہے نا وہ کر دو. مجھے کل سیف ہوگا. کل لاسٹ کوشچن، کیا کل کوئی خدا نہ خواستہ اگر کلیش ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہے گورنمنٹ؟ لیکن جو ہم نے باتیں سنی ہیں ٹی منسٹر، آئی تھنک علی امین وانٹس ٹو بیکم نیکسٹ ویک ایز ویل، سو اس لیے خون خرابہ نہیں ہوگا. مجھے امید ہے خون خرابہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی آپٹکس چاہتی ہے، وہ آپٹکس ان کو مل جاتے ہیں. آنسو گیس بھی چل رہی ہے، بغیر کے شیئر بند ہو جاتا ہے. کچھ ہوگا لیکن اس تنخواہ پہ کام چلے گا نہیں. میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈ کر، یہ اکتوبر میں ہم فیصلہ کریں گے. اگر تو کورٹ آئینی ترمیم ہو گئی پھر حالات کچھ اور ہوں گے. ہو تو جائے گی، یا 15 سے پہلے ہو جائے گی یا 15 بعد میں ہوگی. چلیں اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ بھی ہو، کچھ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو، بیکاز جو دھماکے ہوں گے وہ 25 اکتوبر آنورڈز ہوں گے. لیٹس ہوپ کہ ان دھماکوں میں جمہوری نظام خطرے میں نہ پڑے. باقی سب چیزیں چلتی رہیں گی. آپ بھی اس کے عادی ہیں، ہم بھی اس کے عادی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.